अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, एक बड़े लंबे गैप के बाद जो है ना कि 20-22 दिन का गालबन गैप हो चुका है, मैं आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। कुछ मेरे निजी मामला चल रहे हैं लाइफ के, आप दुआ कीजिएगा। जब सारा मामला वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह मैं सारी सूरत हाल आपके एक्सपीरियंस के लिए और आपको मौजूदा जो है पुलिस का निज़ाम किस तरह से मेरे साथ क्या मामला हुआ और मैंने किस तरह से अपने आप को जो है ना इस अंधेरी से और या इस तूफ़ान से या सुनामी से अपने आप को महफूज किया। और मैं अभी तक जो है अपने मुकदमात को फेस कर रहा हूँ, जो मेरे ऊपर FIR वगैरह दर्ज की गई। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इस बात को अभी फ़िल वक्त जो है ना मैं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी चाहता। नाज़रीन, आप ये देखें, मैंने इस गैप के दौरान जो है ना मुझे आप लोगों के दोस्तों भाइयों के बड़े पूरी दुनिया से मुझे कॉलें आई। आप लोगों ने मुझे कहा कि शाहिद साहब आपने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, तकरीबन आप लोगों ने सारे प्रोग्राम्स देखे थे। आपने मुझे कहा कि जी आपने कहा था कि 1 साल हमारा होने जा रहा है तो हम जो है ना इसका एक फ़ंक्शन करेंगे। तो फंक्शन का क्या बना? मैंने उनको बताया कि यार मेरी ज़िंदगी में निजी को ऐसे मामलात हैं जिनको फ़िल वक्त जो है ना मैं उनमें से नहीं निकल सकता हूँ, मेरी मजबूरी है इनको फेस करना, इन हालात को। तो वो उस वजह से जो है ना मुझे चूँकि टाइम नहीं है और इस एक प्रोग्राम के लिए मुझे 18 से 20 घंटे दरकार होते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। खैर नाज़रीन, मुझे आप लोगों की कॉलें आई हैं, लोगों ने मुझे कहा कि जी अपने जितने भी आपने प्रोग्राम्स किए हैं ना इनमें कोई इनके ऊपर कॉमन एक ऐसी कोई इनके ऊपर सारे प्रोग्राम्स के ऊपर एक ऐसी कोई बात हमें सुनाएं। अब आपको पता है कि मेरे पास है ही सिर्फ एक्सपीरियंस, सारे हालात को देखता हूँ। मुझे लोगों ने पूछा है बैरून मुल्क से भी कि जी अंदरून शहर जो है ये 12 दरवाज़े, आपको पता है कि इन 12 दरवाज़ों के बाहर जो है ना ग्वाल मंडी या यूँ कह लें कि भगवानपुरा या इसके अलावा और गुजरपुरा या इसके अलावा आप आ जाएँ बिलालगंज वगैरह कहलाते, वो तकरीबन अंदरून शहर हैं, ख्वाबों की वजह से, खानों की वजह से, पहलवानों के शहर की वजह से। लेकिन अगर अंदरून शहर को आप डिस्कस करें तो मेरे चूँकि प्रोग्राम भी ज़्यादा जो हैं वो अंदरून शहर के हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर ये बताइएगा कि अंदरून शहर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दुश्मनी हुई हैं। आज तक मुझे आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरी नाकस राय के मुताबिक कोई एक शख्स भी जो है अंदरून शहर का तख्ता दार पे नहीं लटका। वैसे तो सज़ाए मौत बड़े लोगों को ही है। जावेद अली शाह साहब का मैंने प्रोग्राम किया, कटरा वली शाह का, उनको सज़ाए मौत हुई थी। उसके बाद गोगे भाई, उनको सज़ाए मौत का हुक्म हुआ था। उसके अलावा और बिला चमकती तलवार जो शहजादे भट्ट का भाई था उसको भी गालिबन सज़ाए मौत हुई थी कोर्ट से। उसकी रिहाइश भी जो थी पहले अंदरून शहर में थी। इसी तरह जो है ना कोई दर्जनों के करीब अफराद जिनको सज़ाए मौत, मैं अभी आपको कितने अफराद का नाम बताऊं, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मकसद ये कि मैंने ये मेरे जो तजर्बे के मुताबिक और मेरे नॉलेज के मुताबिक सज़ाए मौत के हुक्म तो काफ़ी अफराद को हुए जिनकी रिहाइशें अंदरून शहर 12 दरवाज़ों के अंदर थीं, लेकिन उनमें से कोई भी फटे तख्ता दार पे जो है ना नहीं लटक सका। अब ये चीज़ जो है ना बड़ी डिफरेंट है। और आपको पता है कि मैंने जितने प्रोग्राम्स किए हैं ज़्यादातर इनमें अंदरून शहर के, क्योंकि अंदरून शहर जो है ना लाहौर शहर का एक कल्चर है। लाहौर शहर को अगर किसी ने मुकम्मल तौर पे देखना ना तो अंदरून शहर देखे बगैर लाहौर कंप्लीट नहीं होता। एक हर चीज़ की एक दास्तान अंदरून शहर के साथ लिखी हुई है। अब नाज़रीन, अब वो फट्टे क्यों नहीं लगा, इस चीज़ के ऊपर जो है ना रिसर्च की मैंने, लोगों से राय शेयर की, अपना नॉलेज जो है उसको मैंने रिपीट किया और मैंने बगौर इस चीज़ का जायज़ा लिया कि इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है नाज़रीन के अंदरून शहर के अंदर जो है ना सारे नहीं, तमाम अंदरून शहर के लोग नहीं, ज़्यादातर जो है ना वहाँ पर इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि मेरा दोस्त या मेरे जानने वाला मेरे साथ मुनाफिकत कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये ख्याल या ये शक अंदरून शहर के रिहायशी लोगों को क्यों पैदा होता है, इसी वजह से जो है ना इन कत्लों की सुलह हो जाती है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। होता यह है कि अंदरून शहर में ना एक बंदा किसी डेरे पे बैठा हुआ है। अब वो जिस डेरे पे बैठा हुआ है वहाँ पे कोई दुश्मनी स्टार्ट हो गई है और वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे या पैदल निकलता है, वो किसी और ऐसे डेरे पे चले जाता है जो उसके मुखालफिन के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है, या मुखालफिन के डेरे पे चले जाता है क्योंकि वो भी अंदरून शहर का रिहायशी है। अब वो जब अंदरून शहर के उस पार्टी के मुखालफ के डेरे पर जाता है, वहाँ पर जाकर वो चाय पीता है, सिगरेट पीता है, गपशप लगाता है, ताश खेलता है या कुछ करता है,
تو وہاں پر وہ دوسرا بیٹھا ہوا بندہ جو پہلے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو دیکھ لیتا ہے اور جا کے صرف وہاں پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس شخص کو یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے تعلق کے اوپر ڈپینڈ کریں اور یہ سوچیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ منافقت یا دو نمبری نہیں کر سکتا، وہ اس سے کانشیس ہو جاتا ہے۔ اب وہ اگلے دن وہ بندہ جب وہاں پہ جاتا ہے تو سب اسے نا منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مخالفین کے ڈیرے پہ گیا، حالانکہ وہ سرے راہ اس کو ملے ہیں، اس کو اندر لے گئے ہیں۔ تو اندرون شہر میں یہاں سے اٹھا وہاں، اور وہاں پہ وہ آ گیا، اسے دیکھا اور اس نے آگے بتا دیا کہ کل وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس چیز، اس سوچ اور اس جو ہے نا کانا پھوسی کی وجہ سے جو ہے نا اس شخص کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ یار یہ میرے مخالفین کے ساتھ یا مخالفین کے تعلق والے یا ایویڈنس جن لوگوں کی شہادت ہے ان کے پاس یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بندہ جو ہے نا اس کو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یار میں یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے۔ اب اس چیز کا وہ اسے بدید ہونے کی بجائے وہ پریشر لے جاتا ہے ذہن پہ نا، وہ ذہن پہ ٹینشن لے جاتا ہے کہ یار میرا پتہ نہیں کون میرا دوست اور کون میرا دشمن ہے۔ دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز جب اس کے یا اس کے گھر والوں کے سر پہ سوار ہوتی ہے نا تو آٹومیٹکلی صلح کی گراؤنڈ بن جاتی ہے، یعنی کہ وہاں پر منافقت اتنی نہیں ہے، لیکن یہ جو منافقت کا خدشہ اور جو یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ چیزیں اس انسان کو جو ہے نا کمزور کر دیتی ہیں جس کی دشمنی یا جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے۔ اب اس وجہ سے جو ہے نا میری سوچ یا میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اندرون شہر میں پھٹے نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یا تو صلح ہو گئی ہیں یا وہ بندہ اسی پریشر میں کہ میری صلح نہیں ہونی وہ مفرور ہو گیا ہے اور پولیس مقابلوں میں مارے گئے ہیں۔ اس میں آپ جتنے بھی لوگوں کے نام، جتنے لوگوں کی میں نے سٹوریاں کی ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں، میرے پروگرامز کو کھول لیں، اور یہی باتیں، یہی جو ہے نکتہ چینی آپ کو میرے پروگرامز میں نظر آئیں گی۔ اب ناظرین یہ کیوں ہیں؟ ہوتا یہ ہے، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں نے یہ بتایا تھا کہ میں لنڈن گیا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا میرے دوست عمران بھائی تھے، انہوں نے اپنے 2-3 سال کے بچے کے آگے جو ہے نا وہ ایک مٹی، چکنی ٹائپ مٹی ہوتی ہے، وہ ہاتھ گندے نہیں کر دیا، آرٹیفیشل مٹی ہوتی ہے وہ بچے کو اسٹب میں بٹھایا ہوا تھا، حارث ان کے بیٹے کا نام تھا۔ وہ بچہ جو ہے نا 2-3 سال کا بچہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو میں ان کو پوچھا، میں نے کہا عمران بھائی یہ کیوں آپ نے اس کو مٹی میں بٹھایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا ذہن جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیا اس نے، یہ مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو یہ پتہ لگ چکا ہوا کہ یہ مٹی جو ہے نا اس کو میں نے دبانا اور وہ اس سے مختلف چیزیں بنانی شروع کر دی ہیں، کبھی وہ اس کو لمبا کر لیتا ہے، کبھی وہ اس کو دبا کے ایسے کرتا ہے، یعنی وہ مٹی کے ساتھ اس کو پتہ ہے کہ اس میں اتنی لچک ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اندرون شہر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اپنی چھت پہ جاتا ہے، جب وہ اپنی چھت پہ جاتا ہے، 7 والی چھت پہ وہ 3 گھر چھوڑ کے وہ دیکھتا ہے کبوتر کا کھڈا بنا ہوا ہے، وہ بچہ اپنی چھت سے نیچے دیکھتا ہے، اس کو دیوار میں ایک داڑا نظر آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس داڑے سے اتر کے یہ چھت پہ جاؤں گا، یہاں سے میں کراس کروں گا اور یہ میں فلاں چھت پہ جا کے نا کبوتر یا پتنگ اٹھا کے لا سکتا ہوں۔ اس بچے کا ذہن جس کو مٹی میں کھیلنا چاہیے اور مٹی سے اس کو جو ہے نا اپنے دماغ کا آغاز کرنا چاہیے، چیزیں بنانے تھے، اس کا دماغ جو ہے نا اور اس کی سوچ جو ہے نا وہ کرائم کی طرف جانی شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کیسے؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی چھت کو پھلانگ کے کسی کی چھت پہ جانے کی سوچ ذہن میں لا رہا ہے تو یہ نیگیٹو سوچ ہے نا، پازیٹیو تو نہیں۔ اب وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو بتاتے ہیں تیری چھت بڑی اونچی ہے، تیرے نال تو 20 گھر لگتے ہیں، ایتھوں چڑھو تو چھوٹے مفتی باکر جا کر نکلو، ایتھوں چڑھو تو رنگ محل جا کر نکلو، ایتھوں بڑھو تو چھت چڑھو تو تھی پاٹی چوک تو جا کر نکلو۔ یہ چیز جو ہے نا وہاں سے کوئی بھی کسی ناگہانی صورت میں وہاں سے سلپ ہونا، رفو چکر ہونا، بھاگنا آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچے جو ہے نا وہ کرائم کی طرف اپنا مائنڈ جو ہے لے جاتے ہیں۔ اندرون شہر میں زیادہ تر لڑائیاں جو ہیں کی تکے ہوئے تو کیوں سٹے کی آواز دیتی ہوئے تو بولے ہوئے تین تمیز نہیں، اس طرح کی باتوں سے جو ہے نا دشمنیاں سٹارٹ ہوئی ہیں اور وہ گھروں کے گھر اس دشمنیوں نے جو ہے نا اجاڑ دی ہیں۔ یہ آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں میرے پروگرام کو بھی کھول کے دیکھیں، لوگوں سے بھی مشورہ کریں، اپنے بڑوں سے بھی یہ پوچھیں کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو ہے نا انہوں نے قتل و غارت کی ایک تاریخ رقم کر دیا، صرف اندرون شہر کی، باقی لاہور کو آپ چھوڑ دیں۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ بیسک جو وجہ نا وہ یہی ہے کہ بچہ کرائم کی طرف جو ہے نا اونچے گھروں کو دیکھ کے، تنگ گلی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ میں ادھر سے چھلانگ ماروں گا، میں اس چھت پہ چڑھ جاؤں گا، اور یہ جو کرائم کی طرف سوچ ہے نا اس کو بڑے ہو کے جرائم کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اب مجھے لوگوں نے پوچھا کہ اندرون شہر میں اگر اتنا کرائم ہے
تو وہاں پہ 24 گھنٹے اتنا رش کیوں رہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، میری اپنی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ لوگ جو اندرون شہر کو چھوڑ کے بادامی باغ یا جن لوگوں نے ولنشیا ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں جنہوں نے رہائشیں جو ہے وہ اختیار کر لی ہیں نا، ان کو ایک جو ہے نا ان کے اندر ایک جو ہے نا ذہنی طور پہ ان کو ایک ڈپریشن ہے کہ جب تک ہم رات کو اندرون شہر میں جا کر نہ بیٹھتے یا انہی جگہوں پہ انہی تھڑوں پہ ہم جا کے تاش نہ کھیلیں اور راہ چلتے لڑکوں کو یہ نہ کہو سناب بیدا کی عالی، اتنی دیر تک ان لوگوں کو جو ہے نا رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ اکبری منڈی کے تاجر ہیں، دلی دروازے میں ان کی دکانیں ہیں، اعظم کلاتھ مارکیٹ کے وہ تاجر ہیں، پہلے وہ اندرون شہر میں رہتے تھے، ابھی وہ کسی بہت بڑی سوسائٹی میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ جب شام کو 7-8 بجے اپنی دکانیں بند کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کی، موٹر سائیکلوں کی جو ہے نا ان کے منہ جو ہے اندرون شہر کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں ٹریفک بلاک ملتی ہے، گلیاں بند ہوتی ہیں، ایک دو گلیاں تنگ ہوتی ہیں۔ جب باہر سے وہ آؤٹ سائڈر وہ ششکلا لینے کے لیے، وہ جو ان کو آوازیں دینے کی اور سناب پان کھا کے پچکاریاں ادھر پھینکنے کی جو عادتیں پڑی ہوتی ہیں نا، یہ عادتیں ان کو جو ہے نا مجبور کرتی ہیں، اور وہ لوگ سارے رات کو اندرون شہر کی طرف جو ہے منہ کر لیتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پر ٹریفک کا دباؤ، اور آپ کو اندرون شہر میں جو ہے نا رنگینی لوگوں کی آمد و رفت یہ سلسلہ تانا بندہ رہتا ہے۔ اب ناظرین وہاں پہ زیادہ تر دشمنیاں کس طرح سے ہوتی ہیں؟ میں نے ماسکو کے اندر دیکھا، میں نے اپنے دوست کو پوچھا، میں نے کہا یار یہاں پہ ہر بلڈنگ بہت بڑی ہے، ان کے پلر اتنے بڑے بڑے ہیں، گیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، گلیاں وہاں پہ ماسکو جو شہر ہے اس کے اندر جو اندرون جو ان کے رہائشیں ہیں، جو ان کی اسٹریٹس ہیں، اندر جو لوکل گلیاں ان کی محلوں کی اور علاقوں کی، وہ اتنی کھلی ہیں کہ اگر 100 کی سپیڈ 120 کی سپیڈ پہ اگر آپ اچھا ڈرائیور ہینڈ بریک بھی کھینچ دے تو میرا نہیں خیال کہ گاڑی جو ہے کسی فٹ پاتھ پہ ٹکرائے گی، اتنی کھلی سڑکیں۔ میں نے اس کو پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، اس نے مجھے کہا جب دوسری جنگ عظیم کے بعد رشیا بنا تھا تو یہ باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کر کے اس کو بنایا تھا۔ آپ دیکھو انہوں نے ٹرین 500 فٹ نیچے انہوں نے چلائی ہے، ایٹم بم کے لیے بھی انہوں نے خود کو محفوظ کر لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ٹاؤنز اور سارے کھلی سڑکیں، بڑے بڑے پلرز، بڑے بڑے گیٹ، ودنہا پارک تھا اس کا، میں نے پلر دیکھے اتنے بڑے بڑے جہازی سائز کے۔ اس نے مجھے کہا کہ بچہ جب یہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ کھلی سڑکوں کو دیکھ کے، کشادہ بلڈنگیں، عمارتیں، روڈ دیکھ کے بچے کا ذہن جو ہے نا کھلا ہوتا ہے۔ بنسبت آپ اندرون شہر میں آ جائیں، اندرون شہر کے اندر جو ہے نا اتنی زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ کے اوپر، کوئی بھی تہوار اسلامی یا مذہبی، تو ان کے اوپر جو ہے لڑائی جھگڑے یا قتل و غارت لازمی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک فلانے پہلوان کا بیٹا ہے، وہ نئے کپڑے پہن کے، مفلر وغیرہ لے کے، پگ اوپر پہن کے پان کھا رہا ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ تہواروں پہ یہ بڑا ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ تنگ گلیوں میں نا ایک سامنے تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر میں بیٹھا ہوں، میں اس کو جب دیکھتا ہوں نا تو وہ میرے چونکہ نزدیک 3-3.5 فٹ کی گلی میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دم میری طرف دیکھتا ہے، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، دوبارہ وہ ایسے نظر پڑتی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہتا ہے کی تکیا ہی ہوئے، میں آگے سے میں خود ونگا ہوں، اندرون شہر کی مجھے تربیت دی ہے، میں اس کو الٹا جواب دیتا ہوں اور وہ لڑائی جو ہے نا خونی ہو جاتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے اس پہ نا۔ اگلے دن پتہ لگتا ہے یہ بات جو تھی نا تھوکنے سے، پان کی پچکاری مارنے سے یہ جو ہے نا، یا یہ بات ہوئی ہے کہ کی تاکنا، یہ اتنے مرڈر ہوئے ہیں وہاں پہ، زیادہ تر جو ہے نا ان کی یہ جو ہے نا داستان اسی طرح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رشیا کے اندر، ماسکو کے اندر جو ہے نا کھلی سڑکیں ہیں، اگر اس کھلی سڑک کے اوپر ایک بندہ یہاں پہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ دوسری طرف 30 فٹ کی سڑک کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اگر دیکھ بھی لے گا نا تو اس کی نظر یا آنکھ، میری آنکھ یا نظر کے اندر ضم نہیں ہوگی، جس وجہ سے لڑائی کا اندیشہ کم ہے، اور اوپر سے وہ قوم پڑھی لکھی ہے، ہمارے یہاں پہ خواندگی کی شرح بھی کم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا تنگ گلیاں اور جو ہے گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ناظرین یہ میں دعوے سے آپ کو بات بتا سکتا ہوں، آدھے سے زیادہ لاہور کو جو ہے نا اندرون شہر کی چوری کا جو یہ جو ہے نا جو لوگوں نے تاریں ڈالی ہوئی ہیں، میں نہیں مانتا ہوں کہ امریکنز بھی جو ہے نا ایک یا دو دن کی ریسرچ کے بعد جو ہے نا اس ٹرانسفارمر سے گھر تک جو ہے نا رسائی حاصل کر سکیں۔ مثلاً کہنا کیا چاہتا ہوں کہ شالمی بازار، ہال روڈ اور اندرون شہر جو ہے نا، اگر اس کی بجلی کو صرف بجلی کی تاریں جن کے اوپر کوئی چھونے سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور جاتی بھی ہیں وہاں پہ، پورے لاہور کی جو ہے نا 1/3 حصے جو ہے بجلی استعمال ہونے والی، اس سے زیادہ دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں اندرون شہر میں چوری ہوتی ہے۔ اگر اس چوری کو صرف روک لیا جائے اور تاروں کا یا بجلی کی جو وائرز جو گھروں تک پہنچی ہیں، اگر انہیں کا نظام درست کر لیا جائے نا تو ایک کشادہ اور ایک صحت مند ماحول جو ہے نا وہاں پہ بنایا جا سکتا ہے۔
یہ جو بات آپ کو میں نے جو پوائنٹ آپ کو پن آؤٹ کیا ہے، یہ اداروں کا کام ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ ہمارے پیدا ہونے والے بچوں کو جو ہے نا اس طرح کا ماحول دیں کہ وہ بچہ جو ہے نا کرائم کی بجائے جو ہے وہ مٹی کے ساتھ کھیلنے کے جو ہے نا اس کو ترجیح دے۔ میری بات جو میں نے آپ کو کہی ہے نا، اس کے اوپر آپ اپنی ریسرچ بھی کیجیے گا، کمنٹ باکس میں آ کے آپ اپنی رائے کو میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، میں آپ کو رپلائی کرنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔